Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students and viewers, in the context of methods of psychology in education, today we are going to discuss about the concept of observation in psychology. What is observation? First of all, we will differentiate between observation and introspection. जैसा कि आपको मालूम है, एक लेक्चर पहले हम इंट्रोस्पेक्शन पे भी मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज हमारा मौजू ऑब्जर्वेशन से मुताल्लिक़ है। मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन में साइकोलॉजिकल मेथड्स के हवाले से ऑब्जर्वेशन एक इंतहाई अहम कंसेप्ट है, जिसको समझकर हम किसी भी फ़र्द की शख्सियत को समझने के काबिल बन जाते हैं। दरअसल डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, साइकोलॉजी इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडीइंग mind and behavior of an individual। तो एक फ़र्द की शख्सियत पेचीदा अफ़आल पर मुश्तमिल होती है। एक फ़र्द को समझने के लिए हमें मालूमात की अशद ज़रूरत होती है। इन मालूमात को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, तो इसके लिए साइकोलॉजिकल मेथड्स मुतारफ़ कराए गए हैं, जिनमें पहले हमने इंट्रोस्पेक्शन से मुतल्लिक़ देखा कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है। जब एक फ़र्द अपनी ज़ात से मुतल्लिक़, अपनी ज़ाती परसेप्शन से मुतल्लिक़ मुशाहिदा करके उन्हें बयान करता है, अपने एहसासात और जज्बात उन्हें बयान करता है, तो हमारा वास्ता इंट्रोस्पेक्शन से होता है। इसके लिए एक लफ्ज़ मुशाहिदा बातिन का भी इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में, जबकि इसके मुकाबले में जब हम ऑब्ज़र्वेशन की बात करते हैं तो इसके लिए उर्दू में जो तर्जमा इस्तेमाल होता है वो ख़ारजी मुशाहिदे के हवाले से भी होता है। ख़ारजी मुशाहिदे की जब बात आती है तो इसके नाम से ही हमें ये मालूम हो जाता है कि जब कोई दूसरा शख्स किसी फ़र्द के बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करता है और फिर उसके मुख्तलिफ़ बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा करता है, देखता है, उनसे मुताल्लिक़ फिर कोई राय कायम करता है, एनालाइज़ करता है, then we are concerned about the concept of observation. What is observation? We can say that perceiving or watching an object with senses. Perceiving or watching an object with senses, or we can also say that the observation is a systematic view of people's actions and recording their behavior selectively। कि जब हम लोगों के आमाल और अफ़आल को इस तरीके से महफूज कर लेते हैं कि फिर हम उनका तज्ज़िया करके किसी नतीजे तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये ऑब्ज़र्वेशन है। तो इन दोनों में फ़र्क को समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद इंटरनल कोर ऑफ ए पर्सनैलिटी, देन we have to observe an individual through the concept of introspection। And when we are concerned with the outer manifestation of an individual, then we have to observe the behavior of an individual through the concept of observation। उस वक़्त हमें ख़ारजी मुशाहिदे की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बुनियाद बनाकर किसी भी फ़र्द के अमल को देखकर, उसे समझकर, उसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि इंट्रोस्पेक्शन
اور آبزرویشن میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ کہ انٹروسپیکشن کی ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب فرد خود اپنے ذاتی احساسات اور جذبات کو بیان کرتا ہے اور اس کے اندر کے احوال سے متعلق کوئی دوسرا شخص بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اسی فرد کے اوپر انحصار کیا جائے۔ غرض یہ کہ اس میں بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، مثلا جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر ایک قسم کی معلومات کوئی بھی فرد اپنے متعلق فراہم نہیں کرنا چاہتا ہوتا، اس وجہ سے اس میں کمزوری ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ظاہری طور پر کسی فرد کے جذبات اور احساسات کسی خاص صورتحال میں، کسی خاص ماحول میں اور قسم کے ہوتے ہیں، جبکہ جب ماحول تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس کے احساسات اور جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کمزوریوں کو میٹ کرنے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے نفسیات دانوں نے دوسرا ایک طریقہ متعارف کرایا ہے جسے ہم آبزرویشن کا نام دیتے ہیں، کہ اس طریقے کو متعارف کرانے والے اس نفسیات دانوں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ دراصل ایک فرد کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم اگر اس کے ظاہری افعال اور اعمال کو دیکھ لیں، آبزرو کر لیں اور انہیں ریکارڈ کر لیں، تو کوئی بھی فرد اپنے ظاہری اعمال کو اپنے ذہنی عمل سے جدا نہیں کر سکتا، اور اس کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر ہم اس کے ذہنی عمل کو بھی سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ Therefore, they recommended the concept of observation about the character and behavior of an individual, to study a personality of an individual. Now, we will discuss about some other concepts related to the concept of observation, and these are the features of observation, the process of observation, and then the advantages and disadvantages of an observation. کہ اس کی کمزوریاں اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس میں ہمیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے سٹیپس کیا ہیں، جن سٹیپس کو ہم مکمل کر کے ہم آبزرویشن کے لیے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے آبزرویشن کے کنسیپٹ کو بہتر طریقے سے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ When we are concerned about the features of observation, then there are 4 steps which we have to follow. First of all, the first one is the concept of selection. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس بات کو آبزرو کرنا ہے، کس خاص قسم کے بیہیویئر کو آبزرو کرنا ہے، کسی فرد کے کس ماحول کے اندر ہم نے اس فرد کو آبزرو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے انتخاب کرنا ہوتا ہے، کس فرد کا مطالعہ کرنا ہے، کس فرد کے کون سے کردار کا مطالعہ کرنا ہے۔ دین وی آر کنسرنڈ ود دا سلیکشن پروسیس۔ اس کے بعد ہم اس فرد کے کردار کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ ٹائپس آف آبزرویشن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ جب ہم ریکارڈنگ کے پروسیس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو ہمیں کن کن اقسام کے اندر جانا ہوتا ہے، اور یہ اسی کے اوپر منحصر ہوتا ہے جس قسم کی آبزرویشن کے ساتھ ہم متعلق ہوتے ہیں، اسی طریقے کی ریکارڈنگ بھی ہم نے اس فرد سے متعلق ممکن بنانا ہوتی ہے۔ اسے محفوظ کرنا، اس کے کردار کو دیکھنا، پھر اسے محفوظ کرنا، تو اس کے لیے لکھنے کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ پرانا طریقہ ہے۔ اور آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیمرے کے ذریعے سے آپ اس کے کردار کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس طرح بعد میں آپ اسے بہتر انداز میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو
جانچ کر کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ جب آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں پھر آپ انالائز کرتے ہیں۔ جب آپ ایک فرد کے کسی کردار کو ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، اس کے مختلف عناصر کو آپس میں جدا جدا کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دس از کالڈ دا پروسیس آف انالیسس ریلیٹڈ ٹو دا کنسیپٹ آف آبزرویشن۔ اور آخر میں جب آپ انالیسس بھی کر لیتے ہیں، آپ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے آپ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے متعلق تمام تر ماحول، اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھ کر کسی خاص نتیجے پر آپ پہنچ پاتے ہیں۔ آبزرویشن پروسیس کے حوالے سے we have 4 steps of an observation to follow, and these are the preparation and training۔ آپ نے اس بات کو بھی دیکھا کہ انٹروسپیکشن کے حوالے سے بھی اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو انٹروسپیکشن کرنے والا، جو اس کے اندر انوالو فرد ہو، اس سے پہلے ٹریننگ دی جائے، تربیت دی جائے کہ وہ سٹیمولس اینڈ ریسپانس کے اعتبار سے کس طرح اپنے ریسپانس کو یقینی بنائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ جب کسی ایک فرد کو مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو فرد مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے اس سے بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کس انداز سے اس فرد کے اعتماد کو حاصل کرنا ہے، کس ماحول کے اندر اس کا مطالعہ کرنا ہے، کس وقت وہ کس قسم کا ریسپانس دے رہا ہو تو اس وقت آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کس طرح اس کو اپنے مطلوبہ بیہیویئر کو ظاہر کرنے پر تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے مخصوص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے جو آبزرویشن کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ دین وی ہیو ٹو اسٹڈی دا انوائرمنٹ، کہ کس ماحول کے اندر ہم ایک فرد کے کردار کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس گرمی کے ماحول میں موجود ہوں تو ان کا بیہیویئر اور ہو سکتا ہے، ایک خاص قسم کے استاد کے ساتھ ان کا بیہیویئر مختلف ہو سکتا ہے، جبکہ اسی ایک اسٹوڈنٹ کا، ایک طالب علم کا بیہیویئر، کردار کسی دوسرے ٹیچر کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ماحول سے متعلق ہوتی ہیں، اور جو آبزرویشن کرنے والا فرد ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس سے اس انوائرمنٹ کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دین ہی ہیز to go with initial interaction with the student or a person for whom he is going to observe the behavior، کہ جس فرد کے بیہیویئر کا وہ مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کا مطالعہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر اس کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے وہ پہلے سے اس کے لیے انتظامات کر سکتا ہے، اس کے ماحول کو جا کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ آپ آبزرویشن کی اقسام کے اندر سمجھیں گے کہ اگر تو وہ پارٹیسپینٹ آبزرویشن کے اندر موجود ہے، پارٹیسپینٹ آبزرویشن کی بنیاد پر آبزرویشن منعقد کر رہا ہے، مکمل کر رہا ہے، تو اس وقت اس کا انیشیل انٹریکشن کچھ اور طرح کا ہوگا۔ جبکہ اگر وہ نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن کے اندر ہے، یا ڈائریکٹ آبزرویشن کے ساتھ ہے، یا انڈائریکٹ آبزرویشن کے ساتھ منسلک ہے، تو اس وقت اس کا انیشیل انٹریکشن یعنی پہلے سے جا کر اس ماحول کا مطالعہ کرنا، اس کے ساتھ واقفیت حاصل کرنا، تاکہ موقع پر مختلف قسم کی مشکلات سے بچا جا سکے۔ اور آخر میں جو
ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस का सेटअप आता है, जिसकी बुनियाद पर आप ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आपका मरहला शुरू होता है कि आप उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन के कंसेप्ट के अंदर जब आप आखिर में उसके मतलूबा बिहेवियर को कामयाबी के साथ महफूज बनाने में कामयाब हो जाते हैं, देन यू कैन से दैट द इवेंट एट द स्पॉट हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि वो ऑब्जर्वेशन का अमल उस मौके पर कंप्लीट हो चुका है। अब ऑब्जर्वेशन करने वाले पर मुनहसर है कि वो उस मतलूबा बिहेवियर को किस तरीके से एनालाइज करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और नताइज अक्स करता है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमने ऑब्जर्वेशन के कंसेप्ट से मुताल्लिक यहाँ तक समझने की कोशिश की और इसके बाद हम इसके दूसरे हिस्से के ऊपर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।